नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आज अपनी नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूं। मैं इस्लामाबाद में था और मेरी खुशकिस्मती है कि वन एंड ओनली कामरान रिजवी साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी। और मैंने ये सोचा कि इस वक्त का फ़ायदा उठाया जाए और इस गुफ्तगू को कैमरे की आंख में महफूज किया जाए ताकि आप तक पहुँचाया जाए। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, हम सब उससे वाकिफ़ हैं और कहीं ना कहीं से हम सब उससे मुतासर हैं। और जब माशरे में इस तरह की सूरत हाल होती है तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम जो अपने जज्बात हैं, एहसासात हैं, उससे मुतासर ना हुए। तो आज की जो गुफ्तगू है ये कोई इंटरव्यू नहीं है, बल्कि ये कैंडिड कन्वर्सेशन थी जिसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो कामरान रिजवी साहब वंस अगेन हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे पाकिस्तान के इस वक्त थोड़े से मौजूदा हालात पर और नौजवानों पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल है। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट्स एन ऑनर फॉर टू हैविंग यू। और जी इस्लामाबाद में आपसे मुलाकात किए बगैर इस्लामाबाद से जाना आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस और अगेन हमारे साथ गुफ्तगू करें। मोस्ट वेलकम। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम मिले भी थे तो इस्लामाबाद में ही मिले थे, इसी लोकेशन पे मिले थे पिछली बार जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, और आज गुफ्तगू के लिए आप आए हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है। और आपको मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, आप एक्टिव रहते हैं, लोगों का दिमाग पिक कर रहे होते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो सीखे बिल्कुल और मुख्तलिफ नज़रियात से अपने आप को आशना करे। बहुत ज़बरदस्त सर, क्योंकि आपका एक बड़ा काम, बड़ा अरसा आपकी बल्कि कहें ज़िंदगी इस काम के लिए लगी है, लोगों के साथ सीखने सिखाने के हवाले से। इस वक्त क्योंकि आप मरकज़ में हैं इस्लामाबाद में, पूरे मुल्क की सूरत हाल हम सब के साथ वाकिफ़ है और हम कोई भी इंसान किसी भी शोबे में उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम ब्लेम गेम जो हमारे यहाँ चल रही है, इसकी ज़िम्मेदारी है, इसने किया, ये किया, या इस कैफियत से निकलने के लिए जो कौमें हैं या लोग हैं, माशरे हैं, वो क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत एक अहम सवाल आपने उठाया है। और बिगाड़ जो है वो शुरू होता ही है उस वक्त जब लोग अपनी अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों से फ़रार पाते हैं। तो जब हम कहीं इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, तो असल में हम किसी और को ज़िम्मेवार ठहरा रहे होते हैं। तो जब हम किसी और को ज़िम्मेवार ठहराते हैं तो फिर हम किस खेत की मूली हैं, ये सवाल बनता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक इस पे मुझे वाक़या याद आया कि एक बिज़नेस थी, उस पे रेड हुआ। जब रेड हुआ तो FBI के जो अफसरान हैं वो पहुंच गए, अमेरिका का एक वाक़या है, और वहाँ पर तलाश कर रहे हैं, कोई अफसर नहीं मिल रहा उनको। तो एक सादा सा जैनिटोरियल स्टाफ बेचारा सफाई करते हुए पकड़ा गया। तो उसने पूछा कि भाई बाकी कहाँ है, ये किसने किया है, कौन जिम्मेदार है? तो कहता है सर मैं हूँ। कहते तुम जिम्मेवार हो इस पूरे इदारे की बर्बादी के? कहते सर जब भी कुछ होता है मुझे जिम्मेवार ठहराते हैं। तो मैं ही हूँगा, और कौन हो सकता है? तो मुझे ये लगता है कि एक तरफ दुख होता है और एक तरफ हैरत होती है और एक तरफ खुशी भी होती है कि एक इनकलाब बरपा है। और वो कहते हैं ना, तोड़ फोड़, शोर शराबा, अफरा तफरी, गर्द गुबार, ये वो अनासिर हैं जो पाए जाते हैं जहाँ पर एक नई सोच और एक नई तामीर का एक सिलसिला शुरू हो रहा हो। बिल्कुल सही। तो मैं तो इसको इस नज़रिए से देखता हूँ। और ये अरसा कितना लगेगा, 20 साल, 25 साल, 50 साल, अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल। लेकिन आपका जो सवाल था कि ये कैसे इन हालात को बेहतर करने में हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे ये कुरान की आयत भी है और हम सबको पता है, किसी अकीदे से क्यों ना हो, कि जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। बिल्कुल सही। तो जो हम देख रहे हैं अपने गिर्द, वो असल में हम अपना अक्स देख रहे हैं। वाह। ठीक है, तो जो सुन रहे हैं हमारे नाजरीन, सामीन, अगर हर फर्द अपने आप को, अपने घराने को, अपने मोहल्ले को अपनी ज़िम्मेदारी समझे, हर फर्द सही, और उस ज़िम्मेदारी को समझते हुए अगर कोई मसला आता भी है तो देखे कि मैं किस तरह से इस मसले के हल में अपने आप को शरीक कर सकता हूँ। और अगर नहीं कर रहा तो चुप तो रहूँ, बनिस्बत इसके कि घर बैठ के तनकीद करता फिरूँ।
تو بالکل یہ ایک پہلو ہے میرے خیال سے. سننے والے اگر آپ کے 10,000 ہیں، لاکھ ہیں، تو اگر وہ ہی اپنی اپنی حلقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں صحیح ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی روک دیں، تو میرے خیال سے وہ ایک بہتری کا قدم تو ہوگا، اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اور یہ اس وقت آئی تھنک یہ صورتحال یہی ہے کہ ہم اس بحث میں جائیں کس نے کیا، کیا، کیسے ہوا. اب یہ ہے کہ یہاں سے نکلا کیسے جائے. جی. تو یہ اس پر حوالے سے آپ کی بڑی اہم گفتگو. میں نوجوانوں کی، کیونکہ آپ بہت زیادہ نوجوانوں سے ملتے ہیں، میں خود بھی ایک نوجوان ہوں. نوجوان ہیں. کامبا نیور ٹرن. میں 28 کا ہوں آج بھی الحمدللہ. بلکہ جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی اور اب ہوا ہے تو میں نے ان کو کہہ رہا تھا کہ میں نے مجھے لگتا ہے ویٹ کم کیا ہے، لیکن آپ نے مجھ سے بھی کم کیا ہے. تو یہ نوجوانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہم نمبرز میں ہم دیکھتے ہیں، ان کا مینٹل لیول یا ان کی سکلز ہم اس پہ بات نہیں کرتے. یہ اتنا بڑا نوجوان ہے جو زندگی کے امتحان سے ابھی گزرا نہیں ہے، اور جس کے سامنے ایک مشکلات کا پہاڑ ہے، وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا ہے. اس نوجوان کو کیسے احساس دلایا جائے، اس کو یہ کیسے امید دی جائے کہ ابھی تو زندگی کا آغاز ہے، اور یہ جو جوانی کا جذبہ ہے، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ اگر ہم مثبت سوچ اور نیک ارادوں اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتے تو زندگی میں مشکل حالات تو آتے ہیں، تو اس سے آگے نکلا جا سکتا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی مقدر اور اپنی ڈیسٹنی ہے اس کی طرف سفر جاری کر سکیں. اچھا، ایک آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ توانائی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثریت ہمارے ملک میں نوجوانوں کی ہے. 70% کم از کم 30 سے کم کی عمر میں ہیں، اور بہت سے ممالک رشک کرتے ہیں اس بات پہ. اور یہاں ایک جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے آنکھیں کھولی ہیں انہی حالات میں. صحیح. اور ان کے لیے ان حالات کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. اب مثلاً کیونکہ میں فزیکلی تو خیر 64 سال کا ہوں، تو مجھے 1960 1970 کے واقعات یاد ہیں. اس وقت زیادہ اسٹیبلٹی ہوتی تھی، اور سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، کنیکٹیویٹی، امیجیسی نہیں تھی. تو خط لکھو تو وہ 2 ہفتے کے بعد پہنچ رہا ہے، پھر جواب مہینے کے بعد آ رہا ہے. تو وہ دور دیکھا ہوا ہے. تو میرے لیے اور مجھ جیسوں کے لیے، بیبی بومرز کہتے ہیں نا ہم جیسوں کو، تو ہمارے لیے آج کا جو دور ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن میرے خیال سے نوجوانوں نے کیونکہ آنکھیں اسی ماحول میں کھولی ہیں، اور ان کے سامنے جو تبدیلیاں آئی ہیں اور اتنی تیزی سے آئی ہیں، اور اب تو ہر 2 مہینے میں دنیا بدل جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ لوگ عادی ہیں، یہ جانتے ہیں، اینڈ ان کو پتہ ہے کہ اس طوفانی سمندر میں تیرنا کیسے ہے. صحیح. ہاں، یہ ضرور ہے کہ الجھن ہوگی، پریشانیاں ہوں گی. یہ تو بڑا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے کہنا کہ نہیں یار، تندیے باد مخالف سے نہ گھبراؤ ہے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آسان ہے یہ کہنا اگر ہم خود کسی حد تک اپنے حالات کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن جو واقعی طوفان کا سامنا کر رہے ہیں، میدان میں ہیں، اور بہچاڑ ان پہ آ رہی ہے، اور کمائی نہیں ہو رہی صحیح، گھر میں پریشر ہے، ان کے کیا حالات ہیں، کس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو وہ ہمت دے، وہ طاقت دے کہ ہم اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہوں، اور مل کر حل کریں تو اور بھی آسانی ہوگی. تو یہاں یہ میں کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینرز کا جو کلچر ہے بہت کارآمد ہے اور بر وقت آیا ہے. پچھلے 10 سالوں میں یہ جو اسٹارٹ اپ کی مہم، انٹرپرینرز، پھر آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں ایکسیلریٹرز، انکیوبیٹرز بننا شروع ہوئے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جو معاشرے میں مسائل ہیں نا، ہر مسئلہ جو ہے ایک دعوت ہے، اور ایک اس شخص کے لیے جو اس مسئلے کا حل بننا چاہتا ہے. اینڈ جہاں پر وہ ہوتا ہے نا ایک ویژن اور ایک فوکس کے ساتھ بندہ کام کرے، تو نہ صرف دعائیں کمائے گا لیکن اس مسئلے کا حل بننے میں اپنی شرکت دے گا، اور اپنی آمدن بھی بنا سکتا ہے. تو آج کل آئی تھنک انٹرپرینرشپ میں، اور خاص کر کے اپ ورک اگر آپ دیکھیں، اور فری لانسنگ جو لوگ کر رہے ہیں، اور امیزن پہ بھی باقاعدہ ریٹیل کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان بڑی جلدی سے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے اپنے معاشی حالات بہتر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے بھی ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں، جس سے بہتری آنے کا امکان بنتا جا رہا ہے.
لیکن یہ ابھی میرے خیال سے محسوس نہیں ہوا ایٹ اے نیشنل لیول، صحیح لیکن ایک ٹرینڈ ضرور چل پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں انہی کے ہاتھ میں ہمارا بہتر مستقبل ہے۔ صحیح، بالکل بڑی زبردست گفتگو ہے، اور میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ہم نوجوانوں کی بات کی، ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، ایک بڑا پروڈکٹیو، بڑا افیکٹو ٹول ہے ڈیجیٹل میڈیا، کہ کس طرح سے ہم اپنی آواز اگر اس کو ہم چینلائز کرتے ہیں، اس کو ہم پروڈکٹیو بناتے ہیں، افیکٹو بناتے ہیں، تو ہم معاشرے میں ایک اہم اپنا حصہ اور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا وٹ ول بی یور سے، کہ نوجوان، خاص طور پہ وہ نوجوان جو چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں کہ وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، یا جو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو اگر یہ میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں، آن لائن ارننگ ہے، لرننگ ہے اس سے پہلے، تو آپ کے سمجھتے ہیں اس میں مائنڈ سیٹ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، یا جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے؟ بڑا یہ سوشل میڈیا نے ایک طرح سے امکانات بڑھا دیے ہیں، صحیح، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی، اور ایک عجیب فنومینا ہے کہ غلط کام کرنا آسان ہے، آسان ہے۔ اور اچھے کام کے لیے ذرا سا سوچنا پڑتا ہے، اور اس کہتے کے ہیں لیے جب تک نا ڈسپلن۔ سچ جو ہے وہ جوتے پہننے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ ایک پورے ملک کا چکر جو ہے وہ دنیا کا لگا کے آتا ہے۔ یس تو یہاں پر ہر نوجوان اگر یہ سوچے، اور ہر شخص، میں سمجھتا ہوں نوجوان ایک ایٹیٹیوڈ ہے بنسبت ایک عمر کے، اگر اپنے آپ کو ایک ایسا فرد سمجھے کہ یار جس کو اپنے دماغ کو قابو کرنا ہے، دماغ کو قابو کریں گے، اس کو صحیح خوراک دیں گے، صحیح، تو پھر آپ صحیح سمت میں چلیں گے۔ ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہر قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، فیڈ جو ہوتا ہے نا، فیڈ جیسے وہ نیوز فیڈ، وہ جو فیڈ ہے نا در حقیقت، اور جو ٹائم لائن، آئی تھنک وہ بہت تو ہمیں اپنے دماغ میں فلٹرز لگانے ہیں کہ کہاں میں وقت ضائع کر رہا ہوں، کہاں میں ویلیو ایڈ کر رہا ہوں۔ زبردست، بس اگر یہ ہم فلٹر لگا لیں تو سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہو جائے گا سوچ کو کھولنے کے لیے اور تعمیری معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے۔ ورنہ چٹپٹی باتیں تو ہو رہی ہیں، اور چٹپٹی باتوں کو کرنے سے کسی کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، بالکل صحیح، کیونکہ آپ نے کامنٹ کر دیا، آپ نے لائک لے لیا، آپ نے اپنی پاپولیرٹی بنا لی۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے، طنز و مزاح اپنی جگہ ہے، آخر انور مقصود صاحب بھی طنز و مزاح کے بادشاہ ہیں، اور اسی طرح سے آپ کو بہت سے اور ایسے ملیں گے جو نفیس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ذہانت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنجیدگی سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کریں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا اس کو اچھی خوراک ملے، توانائی والی ہو، اور تھوڑی سی شرارت والی بھی ہو۔ لیکن یہ جو دوسری طرف شور ہو رہا ہے اس سے بچیں، کیونکہ اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بہت ہی زبردست۔ آئی تھنک یہ بڑی انلائٹن سی اور بڑی ہلکی پھلکی سی گفتگو۔ ویسے ایک بات ہے کنکلوژن میں، وہ ایک میں نے بزرگ کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا کہ بیٹا تم مٹی سے آئے ہو، مٹی میں جاؤ گے، اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آغاز اور انجام تو کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس پہ اختلاف نہیں کرتا، تو تم یہ بھی سوچ لو کہ مٹی سے ہی سیکھنا بھی ہے کہ جینا کیسے ہے۔ اور میں نے کہا اچھا، تو وہ کیا؟ کہتے ہیں 4 نکات ہیں، تم اس پہ غور کرو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ مٹی عیب چھپاتی ہے، عیب اچھالتی نہیں ہے۔ اس پہ اگر سننے والے غور کریں تو بہت بڑا اشارہ ہے، خاص کر کے آج کل جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے، یہ میڈیا کہہ رہا ہوں، مٹی جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے موومنٹ، وہ ایک سہلکار ہے تاکہ ہم اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے پہنچ سکیں۔ پھر کہتے ہیں تیسری چیز جو مٹی کی تعریف ہے وہ یہ کہ اس پہ آپ اونچی سے اونچی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں، اور وہ اس کو سہارا دیتی ہے جب آپ اس میں بنیاد ڈالتے ہیں۔ تو اچھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ زندگی کو فروغ دیتی ہے، گروتھ کو فروغ دیتی ہے۔ تو اگر ہم ان 4 اصولوں کو
اپنی زندگی پہ تحفظ کریں. مٹی سے آئے تھے, مٹی میں جائیں گے. عیب چھپائیں اپنے اور دوسروں کے, اچھالیں نہیں. دوسرا, راستہ صاف کریں تاکہ موومنٹ ہو, آمد و رفت میں آسانی ہو. تیسرا کہ ہم بنیادی سطح پہ تعمیر کا کام کریں اور خود اپنی پرچار نہ کرتے پھریں. مٹی تو اپنا پرچار نہیں کرتی. اور چوتھا یہ کہ ہم غذائیت بنیں, تعمیر ہو, لوگ پھولیں پھلیں, باغات آئیں. تو یہ اگر ہم سلسلہ اپنا لیں تو کتنا ہمیں فائدہ ہوگا. اور اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو تباہی ہے, اور ہم اس کے آثار دیکھ رہے ہیں, وہ غفلت کا نتیجہ ہے. ہم سب میں اچھائی اور برائی ہے. بالکل اسی نقطے کے ساتھ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. بہت زبردست گفتگو ہوئی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ گفتگو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں منفرد سوچ کو اپنے اندر اور اپنے رویوں کو جو ہے وہ سمجھنے پرکھنے کی دعوت دے گی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایاز.